गुड मॉर्निंग। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो MCQ फर्स्ट पार्ट था, ये MCQ का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे नंबर 40 से मजमून औरतों के हुकूक में सर सैयद ने औरतों के हुकूक पर रोशनी डाली है और बताया है कि मज़हब इस्लाम में औरत और मर्द को बराबर का दर्जा दिया गया है। अगर क्वेश्चन आता है कि मज़हब इस्लाम में औरत और मर्द को किस तरह का दर्जा दिया गया है, तो आप क्या लिखेंगे? बराबर का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है 41 बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक उर्दू ज़बान के उन शेदाइयों में से थे जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी उर्दू ज़बान की खिदमत में सर्फ कर दी। मतलब जो मौलवी अब्दुल हक है उनको हम क्या कहते हैं? बाबाए उर्दू। अब अगर क्वेश्चन आए बाबाए उर्दू किसको कहा जाता है, तो आंसर करेंगे मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। उर्दू अदब में कदीम किताबों की तदवीन, तरतीब और इशात मौलवी अब्दुल हक का बड़ा कारनामा है। मौलवी अब्दुल हक के मजमून मखलूत ज़बान से उर्दू ज़बान की बुनियादी खसूसियत पर रोशनी पड़ती है। मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो मखलूत ज़बान चैप्टर है उससे हमें क्या पता चलता है, तो आप क्या कहेंगे? इससे हमें उर्दू ज़बान की बुनियादी खसूसियत पर रोशनी देखने को मिलती है। और ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट लग रहा है। उर्दू ज़बान की सबसे बड़ी खूबी उसकी वसअत है। क्या है उर्दू ज़बान की खूबी? उसकी वसअत है। इसके बाद नेक्स्ट है 45 आल अहमद सुरूर का पैदाइश हुई उनकी 1911 ईस्वी में और उनकी वफ़ात हुई 2002 में। नेक्स्ट है आल अहमद सुरूर तखल्लुस रखते थे और बदायूनी के रहने वाले थे। इसके आगे है आल अहमद सुरूर ने हमारी ज़बान और उर्दू अदब के मुदीर के हैसियत से भी काम किया है। मतलब उन्होंने दो उसके मुदीर बने हैं, एक तो है हमारी ज़बान और एक है उर्दू अदब। नेक्स्ट है 48 आल अहमद सुरूर उर्दू ज़बान के साहिब तर्ज अदीब और मुमताज़ नक्काद हैं। कौन है आल अहमद सुरूर? है नक्काद हैं। नक्काद मतलब तनकीद करने वाली। नेक्स्ट है मजमून चकबस्त लखनवी सुरूर साहब की रेडियाई तकरीरों के मजमूए तनकीदी इशारे से माखूज है जो हमारे निसाब में शामिल है। मजमून चकबस्त लखनवी ये सुरूर साहब मतलब आल अहमद सुरूर के रेडियो की एक तकरीर का जो मजमुआ है, ये उसका नाम है तनकीदी इशारे, उससे लिया गया है। इसके बाद है 15 इस मजमून के मुताले से चकबस्त एक मुहिब वतन शायर की हैसियत से हमारे सामने आते हैं। मुहिब मतलब वतन, मतलब जिसे अपने वतन से मोहब्बत है। 59 है इब्ने इंशा पैदाइश 1927 वफ़ात 1979। इब्ने इंशा का असल नाम शेर मोहम्मद और कलमी नाम इब्ने इंशा था। अगर क्वेश्चन आए कि इब्ने इंशा का असल नाम क्या है, तो हम आंसर करेंगे शेर मोहम्मद। इसके बाद 1955 में उनका शेरी मजमू आया था जिनका नाम था चांदे नगर। इन्होंने एक शेरी मजमुआ लिखा जिसका नाम है चांदे नगर। नेक्स्ट है मजमून इश्तिहारात ज़रूरी नहीं है कि इब्ने इंशा की किताब खुमार गंदम से माखूज़ है। मतलब जो हमारा
یہ چیپٹر ہے ہماری بک میں، اشتہار ضروری نہیں ہے کہ یہ ابن انشا کی ایک کتاب ہے خمار گندم، اس میں سے ہماری کتاب میں لیا گیا ہے۔ اگر 55 ہے مضمون، اشتہارات ضروری نہیں ہے کہ مجاز نگاری کا ایک نمونہ ہے۔ اگر کوشچن آئے کہ اشتہارات ضروری نہیں ہے کا کیسا نمونہ ہے تو ہم کیا جواب دیں گے کہ یہ مزاح نگاری کا ایک نمونہ ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ معمولی، عام اور روزمرہ کی باتوں کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ بے ساختہ ہنسی آ جاتی ہے۔ مطلب اس سے ہمیں جس چیز سے لطف ہو وہ چیزیں مزاح نگاری کے اندر آتی ہے۔ نیکسٹ ہے ڈاکٹر محمد اسلم پرویز، ان کی پیدائش 1954 میں ہوئی اور یہ سائنس کی فیلڈ میں ابھی بھی کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر محمد اسلم پرویز کا شمار ملک کی اہم تعلیمی اور سائنسی شخصیتوں میں ہوتا ہے، وہی وہ سائنس کے فیلڈ میں ابھی بھی کام کر رہے ہیں۔ اکتوبر 2015 سے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے عہدے پر فائز ہیں۔ مطلب یہ ابھی کہاں پر ہیں؟ یہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہے جو وہاں پر یہ وائس چانسلر کے عہدے پر ابھی یہ فائز ہیں۔ نیکسٹ ہے 1994 سے ماہنامہ سائنس اردو زبان میں پابندی سے شائع ہو رہا ہے۔ مطلب جو ایک منتھلی ایک رسالہ آتا ہے جس کا نام سائنس ہے، وہ ابھی کہاں سے ابھی نکل رہا ہے، 1994 سے انہوں نے شروع کیا تھا جسے ہے مرزا محمد رفیع سودا 1713 میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1781 میں ہوئی۔ مرزا محمد رفیع ان کا نام تھا اور تخلص ان کا سودا تھا۔ سودا کی شاعری کو سن کر نواب شجاع الدولہ نے کہا تھا، برادران مشفق من لکھ کر انہوں نے لکھنؤ آنے کی دعوت دی تھی۔ مطلب جو نواب شجاع الدولہ تھے انہوں نے سودا کی شاعری سنی، ان کو وہ پسند آئی اور انہوں نے سودا کو لکھنؤ آنے کی دعوت دی۔ اگر کوشچن آئے کہ سودا کو کس نواب نے لکھنؤ آنے کی دعوت دی تھی تو اب جواب کریں گے نواب شجاع الدولہ نے۔ قصیدہ گوئی اور ہجویہ نگاری میں سودا کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ سودا نے بہت ہی اچھے قصیدے بھی لکھے ہوئے ہیں، سودا کے بہت اچھے قصیدے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اب نیکسٹ ہے شیخ محمد ابراہیم، نام تھا اور ذوق تخلص تھا۔ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ شیخ محمد ابراہیم ذوق کی بات کر رہے ہیں۔ ان کی پیدائش 1789 میں ہوئی اور وفات 1854 میں۔ 66 ہے ذوق کو بہادر شاہ ظفر کی استادی کا بھی فخر حاصل ہوا ہے۔ جو ہمارے ہندوستان کے آخری نواب تھے بہادر شاہ ظفر، ان کے استاد کون تھے؟ ذوق۔ اگر کوشچن آئے ذوق کس بادشاہ کے استاد رہے تو آنسر کریں گے بہادر شاہ ظفر کے استاد رہے۔ نیکسٹ ہے اسی کے اندر ہے نیکسٹ بھی خاقانی ہند، یہ ایک لقب ہے، اور ملک الشورا، دو لقب خطابات یا لقب آپ کہہ سکتے ہیں۔ ذوق کو دو خطابات ملے تو ایک تو خاقانی ہند اور دوسرا ملک الشورا۔
اس کے بعد نیکسٹ ہے قصیدہ ذوق کا اصل میدان ہے. ذوق کے آپ کو بہت سارے قصیدے دیکھنے کو مل جائیں گے. نیکسٹ ہے غزل گوئی میں بھی ذوق کا ایک خاص مقام ہے. ایسا کوشچن آئے گا کہ غزل گوئی کے شعراء کون سے ہیں, تو نام آئے گا تو آپ اس میں ذوق کے نام کو آپ کریکٹ کر دینا. اس کے آگے ہے 69 فانی بدایونی. ان کی پیدائش 1879 عیسوی میں ہوئی اور ان کی وفات 1941 عیسوی میں. شوکت علی خان نام تھا ان کا. پہلے انہوں نے شوکت تخلص اختیار کیا, پھر بعد میں انہوں نے فانی تخلص قائم کر لیا. فانی تخلص کے بعد انہوں نے کوئی سا دوسرا تخلص نہیں استعمال کیا. پہلے کون سا کیا تھا؟ شوکت. اور ان کا پورا نام کیا ہے؟ شوکت علی خان فانی. 71 ہے فانی کا شمار اردو کے ممتاز غزل گو شعراء میں ہوتا ہے. ان کی شاعری کیسی ہے؟ شاعری میں درد و غم کے مضامین کی کثرت کے باعث فانی کو یا سیاست کا امام کہا جاتا ہے. اگر کوشچن آئے یا سیاست کس کا امام کسے کہا جاتا ہے, تو آپ لکھیں گے فانی. کیا آنسر کریں گے؟ فانی کو یا سیاست کا امام کہا جاتا ہے. یاسیات ہے وہ. نیکسٹ ہے اصغر گونڈوی. ہم پڑھیں گے اب اصغر گونڈوی کے بارے میں. ان کی پیدائش 1884 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1936 میں. اس کے آگے ہے 73 اصغر حسین نام. اصغر حسین نام اور اصغر تخلص تھا. نیکسٹ ہے اکبر الہ آبادی. اکبر الہ آبادی کی پیدائش 1846 میں ہوئی اور وفات 1921 میں. ان کا پورا نام کیا ہے؟ اگر آئے تو آپ لکھیں گے سید اکبر حسین رضوی. ان کا پورا نام ہے سید اکبر حسین رضوی اور اکبر ان کا کیا ہے؟ تخلص ہے. 1898 میں انہیں حکومت سے خان بہادر کا خطاب ملا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ لائن. اکبر الہ آبادی کو 1898 میں حکومت سے خان بہادر کا خطاب ملا. انہیں کیا خطاب ملا؟ خان بہادر کا خطاب ملا. اگر کوشچن آئے خان بہادر کا خطاب کسے ملا, تو آپ ٹک کریں گے اکبر الہ آبادی کو. یا کوشچن ہے اکبر الہ آبادی کو حکومت ہند سے کیا خطاب ملا, تو آپ کریں گے خان بہادر کا خطاب ملا. دونوں طرح سے کوشچن آ سکتا ہے. نیکسٹ ہے اکبر الہ آبادی اگرچہ طنز یا مزاح شاعری کے حیثیت سے مشہور ہے, لیکن ان کی شاعری کا ایک بڑا حصہ سنجیدگی والی شاعری پر ہے. ان کی ادھکتر شاعری کیسی ہے؟ سنجیدہ ہے, جس میں ہنسی مذاق نہیں ہوتی. نیکسٹ ہے دسمبر 1898 میں لارڈ کرزن نے نئے وائسرائے کی حیثیت سے ہندوستان آئے. انہوں نے 1903 میں دہلی میں دربار کیا. کب دربار کیا؟ 1903 میں دہلی میں دربار کیا. اسی دربار پر اکبر الہ آبادی نے یہ نظم جلوۂ دربار دہلی لکھی. اگر کوشچن آئے کہ نظم جلوۂ دربار دہلی کس وائسرائے کی آمد پر لکھا گیا, تو ہم ٹک لگائیں گے لارڈ کرزن. نیکسٹ ہے 79 محمد اقبال. اقبال کی پیدائش 1877 اور وفات
وفات ہوئی ہے 1938 میں. اس کے آگے ہے اقبال کہاں پیدا ہوئے. اگر کوشچن آتا ہے اقبال کہاں پیدا ہوئے تو ہم لکھیں گے اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. اور اگر کوشچن آئے کہ اقبال کے استاد کا نام کیا تھا تو ہم لگائیں گے داغ دہلوی. ان کے ٹیچر کا نام کیا تھا؟ داغ دہلوی. ہمارے پاس کل 1 لائنر 113 ہیں. ابھی ہمارا 82 چل رہا ہے. یہ تھوڑا سا بڑا ویڈیو ہے نا. 113 ہیں کل. اب ہم پڑھیں گے 82. اقبال کی عالمگیر مقبولیت اور علمی مرتبے سے متاثر ہو کر حکومت برطانیہ نے انہیں سر کا خطاب دیا. اقبال کی عالمگیر مقبولیت اور ان کا علمی مرتبے سے متاثر ہو کر، مطلب جو اقبال تھے وہ بہت زیادہ سمجھدار تھے اور زیادہ پڑھے لکھے ہوئے بھی تھے. ان میں ایسی بات تھی کہ لوگ ان کی بات پہ عمل بھی کرتے تھے. اس سے متاثر ہو کر حکومت برطانیہ نے انہیں سر کا خطاب دیا. کون سا خطاب دیا؟ سر کا خطاب دیا. ابھی ہم نے ایک اور کوشچن پڑھا تھا کہ سید اکبر حسین رضی مطلب اکبر الہ آبادی کو خان بہادر کا خطاب ملا تھا. خان بہادر کا خطاب اکبر الہ آبادی کو ملا ہے اور سر کا خطاب اقبال کو ملا ہے. بالکل کنفیوز مت ہونا. نیکسٹ ہے 83. اردو میں ان کی شعری مجموعے. فرسٹ ہے ان کے 3 شعری مجموعے ہیں. ایک بانگ درا ہے، ایک بال جبرائیل ہے اور ایک ضرب کلیم ہے. اس کے علاوہ ایک اور ان کا فارسی کلام ہے ایک اور کلام ہے جو اردو اور فارسی میں مکس ہے. کل 4 مجموعے ہیں مطلب جس کا نام ارمغان حجاز ہے. اس میں اردو پلس فارسی دونوں کے کلام موجود ہیں. اس کے آگے ہے 89. اقبال نے شاعری کو پیغام کا ذریعہ بنایا تھا. اگر کوشچن آئے کہ اقبال نے شاعری کیوں کری تو ہم اس لیے کریں گے کہ اقبال لوگوں تک اچھا پیغام پہنچانا چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے دین اور دنیاوی پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے شاعری کو ذریعہ بنایا. نیکسٹ ہے اقبال کے افکار میں فلسفہ خودی کی ایک خاص حیثیت حاصل ہے. اقبال نے زیادہ تر جو باتیں کی ہیں وہ فلسفہ خودی پر کی ہے. آپ نے ان کا ایک شعر سنا ہوگا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود تجھ سے پوچھے بتا بندے تیری رضا کیا ہے. مطلب یہ ان کی ہم جب بھی شاعری پڑھیں گے یا ان کو کبھی بھی پڑھیں گے تو ہمیں خودی سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. اس کے بعد 91 ہے اقبال کی نظم حقیقت حسن دنیا کی بے ثباتی کی طرف اشارہ کرتی ہے اور تبدیلی کے کارخانے قدرت کا اصول سمجھتی ہے. مطلب جو چینجز ہوتے ہیں اگر وہ چینجز نہیں ہوگی تو دنیا کیا ہو جائے گی؟ رک سی جائے گی. تو یہ بولتے ہیں جتنے بھی چینجز ہوتے ہیں وہ ہونا ضروری ہے. نیکسٹ ہے اس کے بعد جوش ملی آبادی. ان کی پیدائش 1898 میں ہوئی اور وفات 1982 میں ہوئی. آپ چاہتے ہیں تو اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. نیکسٹ ہے 93. شبیر حسن خان نام اور جوش تخلص تھا. وطن ملیح آباد تھا. ہم بات کر رہے ہیں جوش ملیح آبادی کی. ان کا پورا نام کیا ہے؟ شبیر حسین. ان کا تخلص کیا ہے؟ جوش. اور یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ ملیح آباد. نیکسٹ ہے
1955 में इन्हें पद्म भूषण के एजाज़ से नवाजा गया। 1955 में इन्हें पद्म भूषण के एजाज़ से नवाजा गया, मतलब जोश मली आबादी को एक अवार्ड मिला था जिसका नाम था पद्म भूषण। आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट है, इसके बाद इन्हें शायर फितरत कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए शायर फितरत किसे कहा जाता है, तो आप क्या आंसर लगाएंगे? जोश मली आबादी को शायर फितरत कहा जाता है। और ये बहुत ज़्यादा वलवले और इनका जो लब व लहजा था, उन्हें इसकी वजह से इन्हें शायर इनकलाब भी कहा जाता है। जोश मली आबादी को शायर इनकलाब भी कहा जाता है। जोश 97 है। नेक्स्ट है हमारा 97। जोश की ये नज़्म गर्मी और देहाती बाज़ार जो हमारे निसाब में शामिल है, बयानिया है और मंजर निगारी का अच्छा नमूना है। अगर क्वेश्चन आए कि नज़्म गर्मी और देहाती बाज़ार कैसी है, तो आप लिखेंगे ये बयानिया है और मंजर निगारी का अच्छा नमूना है। जोश को अल्फाज का जादूगर कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए अल्फाज का जादूगर किसे कहा जाता है, तो आप आंसर करेंगे जोश को। जोश को क्या कहा जाता है? अल्फाज का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट है 99। किसी ख्याल या मरई चीज़ को ठोस शक्ल में पेश करना तमसील कहलाता है। तमसील क्या है? अगर क्वेश्चन आए तमसील क्या है, तो आप क्या टिक करेंगे? किसी ख्याल या मरई चीज़ को ठोस शक्ल में पेश करना तमसील कहलाता है। नेक्स्ट है कैफ़ी आज़मी की पैदाइश 1917 में हुई और वफ़ात 2002 में। नेक्स्ट हम 100 तक पहुंच गए हैं, कुल 113 हैं, बस थोड़े से और बचे हुए हैं, फिर हमारा पूरा सिलेबस के कंप्लीट हो जाएंगे। 101 है, नाम अतहर हुसैन रज़वी और तखल्लुस कैफ़ी था। मतलब अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि कैफ़ी आज़मी का पूरा नाम क्या है, तो आप लिखेंगे अतहर हुसैन। आवारा सजदे कैफ़ी आज़मी को सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड और साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। मतलब जो आवारा सजदे हैं, इनका जो मजमून है आवारा सजदे, इस वजह से कैफ़ी आज़मी को सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड और उर्दू साहित्य अकादमी अवार्ड, इन्हें 2 अवार्ड नवाजे गए, 2 अवार्ड दिए गए थे। इम्पोर्टेंट है ये। एक है सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड और दूसरा है साहित्य अकादमी अवार्ड। इसके बाद नेक्स्ट है रुबाई। अब रुबाई से रिलेटेड क्वेश्चन है। रुबाई में कुल 4 मिसरे होते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रुबाई में कुल कितने मिसरे होते हैं, तो हम टिक लगाएंगे रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है काफ़ियों की पाबंदी और बहर की पाबंदी। ऐसी 2 शर्तें हैं जिनका पूरा होना रुबाई के लिए लाजमी है। मतलब रुबाई के लिए 2 शर्तें हैं, एक काफ़ियों की पाबंदी और दूसरा बहर की पाबंदी। और नेक्स्ट है रुबाई के लिए चंद बहरें मखसूस हैं। कुछ बहरें तय कर दी गई हैं, उन्हीं चंद बहरों में ही रुबाई कही जा सकती है। इसके आगे है नेक्स्ट मीर बब्बर अली अनीस। इसके आगे है मीर बब्बर अली अनीस। इनकी पैदाइश 1802 में हुई और उनकी वफ़ात 1874 में हुई। इसके बाद 107 है मीर बब्बर अली नाम और अनीस इनका तखल्लुस था। फैज़ाबाद में पैदा हुए।
انیس نے اپنی پہلی ربائی باغ، صحرا، جنگل، پہاڑ اور دریا کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ جدھر دیکھیے اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ اگر کوشچن آئے کہ انیس نے اپنی پہلی ربائی میں کس چیز کا ذکر کیا ہے تو آپ کہیں گے اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ باغ ہو، صحرا ہو، جنگل ہو، پہاڑ ہو یا دریا ہو، ان سب میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ہمیں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ نیکسٹ ہے 109 فراق گورکھپوری۔ ان کی پیدائش ہوئی ہے 1896 میں اور وفات 1892 میں۔ نیکسٹ ہے ان کا نام۔ ان کا نام کیا ہے؟ رگھوپتی سہائے۔ اگر کوشچن آئے رگھوپتی سہائے کس کا نام ہے تو ہم کہیں گے فراق گورکھپوری کا نام رگھوپتی سہائے ہے۔ یہ اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ یہ اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ نیکسٹ ہے 111 اردو میں تاثراتی تنقید کے علم برداروں میں فراق کا نام لیا جاتا ہے۔ کوشچن آئے گا تاثراتی تنقید کے علم بردار میں کس کا نام لیا جاتا ہے تو آپ کہیں گے فراق کا نام لیا جاتا ہے۔ یا پھر کوشچن اس طرح سے بھی آ سکتا ہے فراق کس تنقید سے وابستہ رہے تو آپ کہیں گے تاثراتی تنقید سے۔ دونوں طرح سے کوشچن آ سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے 112 فراق ربائی میں شاعر فرد کے بدلے قوم کی تقدیر پر بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ قوم کی تقدیر بنانا ہے، اور کہتے ہیں کہ قوم کی تقدیر اسی وقت بن سکتی ہے جب سب مل کر کوشش کرے۔ کسی ایک انسان کے کوشش کرنے سے پوری قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتی۔ جب پوری قوم کی سبھی لوگ مل جل کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے تبھی ہماری قوم کیا ہو سکتی ہے؟ آگے بڑھ سکتی ہے، کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرورت مند اسٹوڈنٹ تک پہنچائیں اور لائک کریں۔ یہ ہمارا سیکنڈ پارٹ تھا اور یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم گرامر کا کچھ پورشن ہے وہ لے کر آئیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ لاسٹ ہے ہمارا دوسری ربائی میں شاعر نے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی بات کہی ہے۔ جو نیکسٹ اور لاسٹ ربائی ہے ہماری اس میں شاعر نے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی بات کہی ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔